अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। क़याम पाकिस्तान की एहसास दो कौमी नज़रिया था और ये भी तय पाया था कि पाकिस्तान में जो भी कानून बनेगा वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनेगा। इसी सिलसिले में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इदारा तश्कील दिया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब। उनसे जानेंगे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है। वेलकम डॉक्टर साहब। मेहरबानी। डॉक्टर साहब, 90 से ज़्यादा रिपोर्ट्स जो हैं वो हमने देखा है कि आप लोगों ने जारी की, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, कि उसके मुताबिक कानून साजी की जाए। तो क्या आप समझते हैं कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने रिकमेंडेशंस दी थी, पार्लियामेंट उनको अडॉप्ट करती है कानून साजी करते वक्त? छोटी साहब, इसमें दो पहलू हैं। एक वो पहलू है कि जो 1973 से पहले के जो क़वानीन हैं उनके बारे में हमें जो आईनी मैंडेट है, जो हमारे फ़र्ज़ मनसबी में शामिल है, कि उसके बारे में हम रिपोर्ट दें ताकि उसी के मुताबिक कानून साजी में तरमीम हो। वो रिपोर्ट हम दे चुके हैं 1996 में। उस पे तो सच्ची बात यह है कि अभी तक पूरी तरह अमल नहीं हुआ। लेकिन 1973 से पहले के जो कवानीन हैं, आप समझते हैं कि उनमें कुछ ऐसे कवानीन हैं जो इस्लाम, कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं? उसमें हमने अपनी पूरी एक ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है। एक है 1973 के बाद के मराहिल। तो 1973 के बाद के जो मराहिल हैं, तो आपको पता है कि कानून साजी के मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं। उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का किरदार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1973 के बाद की जो कानून साजी है उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के तसव्वुरात, आरा और सिफारिशात का मुकम्मल इन्कास मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त हम दोबारा से देख रहे हैं बड़ा अहम मसला है पोलियो का। पोलियो के हवाले से मुख्तलिफ उलमा कराम ने गाहे बगाहे अपने तौर पे फतवे दिए हैं, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का हमें उसमें कोई किरदार एज सच नज़र नहीं आ रहा। तो आप नहीं समझते कि मुनासिब वक्त है, पोलियो एक बार फिर पाकिस्तान में फैल रहा है, तो आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किरदार अदा करे, कोई इस बारे में अपनी रिकमेंडेशंस जारी करे? पोलियो के सिलसिले में कानून साजी की बात तो कभी नहीं आई, इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद अब तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ ये केस रेफ़र नहीं किया गया। लेकिन एक उमूमी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक किरदार है, और वो ये है कि आवाम के अंदर, उलमा के अंदर इसका नुक्ते नज़र जो है, इसकी बड़ी कदर की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उलमाए किराम ने जो फतवे दिए हैं, हमारे पाकिस्तान के जय्यद उलमाए किराम के फतवे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है उसके पास भी अगर ये रेफ़र किया जाए, और मैंने ख़ुद बाबर बिन अताश साहब के साथ रब्ता करने की कोशिश की है कि वो पूरा मवाद जो पोलियो के हवाले से है वो अगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को दे दिया जाए तो यकीनन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस सिलसिले में मावनत करेगी। ये जो एक आम तसर गुमराह कुन फैलाया जाता है कि जी पोलियो के कतरे हराम हैं, अगर आपसे आपकी बतौर चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, आप क्या कहेंगे? कि ये तो तिब्बी मामला है, ये मजहबी मामला है ही नहीं। इससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन आए, चीचक के आए, इसके अलावा और फिर हमने पूरे मुल्क ने बड़ी इसके साथ कौम ने ताउन किया और वो वबाएँ और वो बीमारियाँ जो थी वो ख़त्म हो गई। यही सूरत हाल पोलियो का है। तो मैं समझता हूँ कि इसको खालिसतन तिब्बी हवाले से देखना चाहिए। उलमाए किराम की जो कोशिशें हैं यकीनन हम सब उसकी तायीद करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त और भी हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक दुनिया के उसमें उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म रवा रखा जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम कश्मीर की बात करें तो इस वक्त वहाँ पे जो 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, मुसलमान सख्त उनके साथ भारतीय फ़ौज जो हैं उन पर मुज़ालम ढा रही हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जी हम लाइन ऑफ कंट्रोल अपने तौर पे अबूर करके जाएं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या रहनुमाई फ़राहम कर सकती है कि क्या अपने तौर पे इस तरह जिहाद करना, और जब ऐसी सूरत हाल हो कि जब मुसलमानों पे मुज़ालम ढाए जा रहे हों, तो क्या आप समझते हैं कि वो जायज़ है? हमारा एक एलामिया है, कौमी बयानिया है पैगाम पाकिस्तान के नाम से, और वो पैगाम पाकिस्तान के नाम से जो बयानिए की तलख़ीस में पहला नुक्ता ये है कि कोई भी फ़ौजी मुसल्ला इक़दाम ये सिर्फ़ रियासत की फ़ौज का इस्तेहकाक है। चुनांचे अगर कोई फ़ौजी इक़दाम है तो वो तो रियासत की फ़ौज और फिर पाकिस्तानी कौम ने अपनी फ़ौज की हिमायत करनी है। चुनांचे इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लिए जो हमारी सिफारती कोशिशें हैं रियासत की, हमने उसी के मुताबिक आगे जाना है कि ये सिफारती दबाव जो है इसको आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कोई मुसल्लह इक़दाम हो भी तो ये फ़ौजी सतह पे होगा, और यकीनन उसके लिए कुछ तकाज़े हैं, कुछ ज़रूरियात हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें अपनी फ़ौज के ऊपर, रियासत के ऊपर छोड़ना चाहिए।
مؤثر اقدام یہ نہیں ہوگا کہ انڈیویجولز اس سلسلے میں آ جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر بین الاقوامی طور پہ یہی چیز انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ پیغام پاکستان میں آپ نے اس بات پہ بھی زور دیا ہے، یہ جو ایک تکفیری گروہ ہے یا الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں ہمارے حکمرانوں پہ بھی، انہیں غدار کہا جاتا ہے، کبھی یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی اس طرح کے اور جو الزامات ہیں وہ عائد کیے جاتے ہیں، تو اسلامی نظریاتی کونسل کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ پیغام پاکستان میں مسلح اقدام کا استحقاق فوج کو ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نقطہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا، یہ کسی فرد یا کسی جماعت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اقلیتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اس کے مطابق انہیں بھرپور تحفظ حاصل ہے، یا مزید کوئی ایسے اقدامات ہونے چاہیے، کوئی قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو 1973 کے آئین کے وقت کی صورتحال تھی، تو اس میں تو اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اس سے پہلے علماء نے 22 نکات بنائے تھے، تو وہ 22 نکات کل پاکستان کے تمام مسالک کے علماء کرام کے متفقہ نکات ہیں۔ اس میں بھی جو غیر مسلم ہیں ان کو ابنائے وطن یعنی سنز آف سوائل قرار دے دیا گیا۔ تو اب وہ جو صورتحال ہے کہ یہ شہری ہیں ہمارے اور برابر کے شہری ہیں، تو ان کو اقلیت کا جو تحفظ ہے وہ یقیناً حاصل رہے گا شہری کو ہونے کی حیثیت سے۔ اب نیا تصور جو ہے کہ ان کو اقلیت ہی نہ کہا جائے، یعنی ایک نئی جو سوچ آئی ہے کہ اقلیت اور اکثریت کے حوالے سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ان کو غیر مسلم شہری کے طور پہ مخاطب کیا جائے، تو یہ ایک نیا تصور بن رہا ہے اور میں اس کا حامی ہوں۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جسٹس تصدق حسین جیلانی، جو ایک بہت بڑا ان کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ جو ان کی رپورٹ ہے اور ان کا جو ورڈکٹ ہے اس کی اسلامی نظریاتی کونسل نے تائید کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اقلیتوں کے لیے یعنی غیر مسلم شہریوں کا اپنا ایک کمیشن بنے، اور وہ کمیشن جو ہے وہ ان کے مثلاً ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بڑھانے کے لیے اہم اقدامات کریں، مثلاً ملازمتوں میں ان کا کوٹا ہو، ان کا جو متروکہ املاک ہیں ان سے جو آمدن ہوتی ہے وہ ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوں۔ ڈاکٹر قبلہ یا صاحب، ایک ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا اہم معاملہ ہے کم عمری کی شادی کا۔ ابھی گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی تھی اس نے وہ جو بل تھا 18 سال کی عمر کا، اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو کیسے آپ اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں جو ہے وہ گائیڈنس دے سکتی ہے کہ کم عمری میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ عمر کے تعین کا ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ مسئلہ کافی عرصے سے ہمارے ہاں زیر بحث ہے، اور ہم نے جو اس پہ رپورٹ تیار کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے 20 صفحوں کی رپورٹ کی، وہ بہت جامع رپورٹ ہے۔ اس میں وہ دلائل بھی موجود ہیں کہ جس میں عمر کی تحدید یعنی ایک متعین عمر اس کی حمایت ہے، اور وہ بھی دلائل ہیں کہ جو عمر کی تحدید کی حمایت نہیں ہے۔ پھر دونوں کے دلائل کے درمیان سے کوئی راستہ، اس کے بارے میں بھی ہماری تجاویز ہیں۔ 1961 میں بھی فیملی لاز آرڈیننس کے اندر 16 سال کی عمر ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ قانون موجود ہے، عمل نہیں ہو رہا۔ تو ہم نے تجویز یہ کی، اور مفتی محمد شفیع مرحوم نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بنیاد بنا کر، کہ کم عمری کی شادی کی حمایت تو نہیں ہونی چاہیے، اس رجحان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، لیکن یہ حوصلہ شکنی قانون کے ذریعے جو ہے وہ غیر مؤثر ہے۔ اس کے لیے عوامی شعور بیدار کرنا چاہیے۔ ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے جب آپ 18 سال کی عمر کا تعین کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹر جو ہے اس کی عمر اس لیے 18 سال ہونی چاہیے کہ وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کر سکے، وہ کسی ایماندار شخص اور غیر ایماندار جو ہے اس کے درمیان تمیز کر سکے، تو کیا ایک بندہ جو ہے فرد واحد جس کی ساری عمر کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں جائے یا نہ جائے، تو وہ تعین نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بالکل، دیکھیں اس میں ہم کچھ انتظامی طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا رجسٹریشن کے لیے، شادی کی رجسٹریشن ہو، تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایک تجویز دی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شناختی کارڈ کا اندراج ہو رجسٹریشن کے لیے۔ حدود آرڈیننس جو ہیں گائے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی ترامیم کی بات کی جاتی ہے۔ اگر ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی ایک بڑی جامع رپورٹ آئی تھی جس میں اس نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ جو حدود آرڈیننس ہے یہ قرآن اور سنت سے اس طرح ڈرائیو نہیں کیے گئے جس طرح یہ ہونے چاہیے تھے، اور اس میں ترامیم ہونی چاہیے۔ تو اب آپ کیسے اس کے سٹیٹس کو لیتے ہیں؟ اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ترامیم ہو سکتی ہیں، یہ کی جانی چاہیے؟ وہ تو جو جنرل مشرف کے زمانے میں وہ قانون آیا
اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے حدود آرڈیننس کا سلسلہ تو معطل ہے، لیکن اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس حوالے سے آگے بڑھا جائے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حدود آرڈیننس جو ہیں، حدود جو ہیں وہ کن مراحل پہ ہوں اور کس طریقے سے ہوں، تو اس میں علماء کرام کے ساتھ، ماہرین قانون کے ساتھ ایک لمبی مشاورت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو توہین رسالت کے حوالے سے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں کہ جی مبینہ طور پہ توہین رسالت قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں بھی سمجھتی ہے قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس کے غلط استعمال کو اگر کہیں پہ ایسا ہوتا ہے تو اس کو روکا جا سکے؟ ایک قانون تو موجود ہے کہ مثلا اگر کوئی غلط الزام لگائے تو اس میں تو آلریڈی قانون میں موجود ہے، لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی ایسی تجویز آ جائے کہ مؤثر طریقے سے اس کا غلط استعمال، اس کا انسداد ہو، تو یقیناً ایک بہتر صورت بن سکتی ہے۔ تبھی ہم نے دیکھا کہ ایک ماڈل، آپ نے نام سنا ہوگا، قندیل بلوچ، ان کا قتل ان کی فیملی ممبرز نے، ان کے بھائیوں نے کیا، لیکن اب ان کے پیرنٹس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اس کے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے تو فیصلہ آ گیا کہ یہ جرم جو ہے یہ بیک وقت ایک فرد کے خلاف بھی ہے لیکن ریاست کے خلاف بھی ہے، چنانچہ قانون ایسا موجود ہے کہ اس قسم کے کیسوں میں اگر آپ معافی دے بھی تو عدالت اس معافی کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ بھی رجحان ہماری سوسائٹی میں اب پنپ رہا ہے کہ یہ لوگ خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کچھ چور پکڑا گیا، یہ ڈاکو پکڑا گیا تو اس کو وہیں مجمع جو ہے وہ اپنے طور پہ سزا دینا شروع کر دیتا ہے، جس سے کئی انسانوں کی جانیں بھی ضائع ہو گئیں اس میں۔ تو اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے کیا آپ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی جرم ہوا بھی ہے تو یقیناً اس کی باقاعدہ رپورٹ ہونی چاہیے، اور یہ عدالتوں کا کام ہے، ریاست کا کام ہے۔ تو کوئی اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے تو یقیناً اس کو جو سزا ہے قانونی طور پہ وہ سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز مظاہرے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، کبھی مذہبی جماعتیں کسی معاملے پہ احتجاج کر رہی ہیں، کبھی سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، تو اس کو کس حد تک آپ جائز تصور کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو زندگی ہیں اس سے متاثر ہوتی ہیں؟ جو آئینی اور جمہوری طریقے سے کوئی احتجاج ہے تو وہ احتجاج تو بین الاقوامی مسلمہ طریقہ ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے لوگوں کی کاروباری زندگی رک جائیں یا لوگوں کو تکلیف ہو یا اس میں تشدد کا عنصر آ جائے تو یقیناً نہ کوئی آداب جو ہیں احتجاج کے اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کے پاس اہم معاملہ آیا تھا رویت ہلال کمیٹی کے طرف سے، ہم نے دیکھا ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کا اور رویت ہلال کمیٹی کا آپس میں تنازع بھی چلتا رہا، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو کیا نہیں سمجھتے آپ کہ اب یہ معاملہ ونس فار آل سیٹل ہو جانا چاہیے؟ مسئلہ جو ہے وہ دراصل مرکزی کمیٹی اور پشاور کی جو کمیٹی ہے مفتی پوپل زئی صاحب ان کے درمیان ہے، تو مفتی پوپل زئی صاحب کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ عن قریب میں خود اور جو اسلامی نظریاتی کونسل کا شعبہ ریسرچ ہے ہم ان سے ملنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو محکمہ موسمیات ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے جو 1 مہینہ 2 مہینے ہیں ان میں ہم کسی بہتر نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ نے بھی عید کی اور اس تنازع کے دوران میں عید آپ نے نماز پڑھی ہوگی، تو آپ نے عید کس کے ساتھ کی؟ رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے ساتھ یا مفتی پوپل زئی کے ساتھ؟ وہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہم پشاور میں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ پورا علاقہ جو ہے وہ عید کرتا ہے، رمضان کرتا ہے، لیکن جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو اسلام آباد کی جو صورت ہوتی ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، ڈاکٹر قبلہ ایاز، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کی اہم گفتگو آپ نے سنی، اور پاکستان میں جو اہم معاملات ہیں جس پہ قرآن اور سنت کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا کردار ادا کر رہی ہے اور آئندہ کیا کردار ادا کرے گی، وہ تفصیلات بھی آپ نے جانی۔ جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو، پروڈکشن ٹیم رضوان شاہ اور عرفان ہاشمی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔